9 और 10 मुहर्रम के रोजे के बारे में तफसील बताएं। रोजा 2 दिन का मसनून है, नफल है, 9-10 का रोजा या फिर 10-11 का रोजा? नहीं, 9 और 10 का है और ये मसनून है। वैसे नफली रोजा शुमार होगा, लेकिन चूंकि हुजूर जब मदीने तशरीफ लाए तो मदीने के यहूदी जो है ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते। हुजूर ने पूछा कि ये क्यों रखते हैं आप रोजा? तो उन्होंने कहा कि इस तारीख को हमें जो आले फिरौन से उनसे निजात मिली थी और फिरौन गर्क हुआ था और हम आजाद हुए थे। हुजूर ने फरमाया कि मूसा पर तो हमारा हक तुमसे ज्यादा है, हम मूसा को मानते हैं, पूरी तरह मानते हैं। लिहाजा हुजूर ने अपने सहाबा को भी हुक्म दिया कि तुम रोजा रखो। हालांकि अभी रमजान का रोजा भी फर्ज नहीं हुआ, तो ये उस वक्त का है, तो इसलिए रोजा 2 दिन का कि हम वो यहूद से अपने मामले को अलहदा करने के लिए ये कि वो 1 दिन का रखते तो हम 2 दिन का रखें। या दीन में तरमीम और तनसीख कर दी जाएगी, दीन को बदल दिया जाएगा, दीन में तहरीर कर दी जाएगी, जबकि मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की ये राय हुई, वी हैव टू चैलेंज, हम मुकाबला करेंगे, हम इसे पैसिवली कबूल नहीं करें। उन्होंने बैत से इनकार किया और मदीना छोड़कर मक्के जाकर हरम के अंदर पनाह गुज़ीर हो गए। यही मामला हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का था। वो भी निहायत शुजा, निहायत जरी, निहायत बहादुर। उन्होंने भी कहा कि ये गलत कैसर और किसरा की रिवायत जो शुरू हो रही है, इसे हमने रिजिस्ट करना है और इसे हम आगे नहीं चलने। उन पर भी जब दबाव डाला गया कि बैत करो, तो वो कुछ वक्त मांगकर, तो देखिए मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि तन्हाई में अलहदा कमरे में बैठकर बैत करूं। जब उमूम में बैत लोगे तुम सबसे, तो मैं भी आ जाऊंगा, उस वक्त लोग फैसला करेंगे। तो बस इस वजह से फिर वो गवर्नर जो था उस वक्त मदीने का, उससे इजाजत लेकर आ गया और रातों रात वहां से निकलकर वो भी मक्के पहुंच। तो अब ये 4 जो है 2 ग्रोहों में तकसीम हो, 2+2। 2 की राय ये हुई कि बात गलत है, लेकिन इसकी बिना पर खूरेजी, जंगो जिदाल, जंग आपस में खूरेजी करना ये सही नहीं, बल्कि मसलहत इसमें है कि इसको कबूल कर। फिर अल्लाह ताला को बेहतर हालात पैदा करेगा उसके जरिए से, तालीम के जरिए, तलकीन के जरिए से। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजीम इनकलाब बर्पा किया था, हम कोशिश करेंगे कि निज़ाम हुकूमत की इस्लाह हो जाए, लेकिन इस वक्त अगर हम हार गए तो फिर गोया खूरेजी और फसाद और बाहमी जो जंग है वो शुरू हो जाए। और 2 हजरात की राय हुई कि नहीं, हमें हर सूरत में रजिस्ट करना है। खूरेजी होती है तो हो, हमें जाने देनी पड़ती है तो देंगे, हम शहादत कबूल करेंगे, लेकिन इस गलती को कबूल नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए बर्स कर रहा हूं, ये तीसरी शहादतों का जो दौर शुरू हुआ है। पहला शहादतों का दौर, हुजूर का दौर, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद में जिन्होंने जाने दी है। दूसरा दौर, उस दीन के खिलाफ जो काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई है उनको करने के लिए जाने देना। हजारों सहाबा की जाने उसमें भी गई है। वो सैलमा इब्ने कज़्ज़ाब हो या मानीन ज़कात हो, उनके खिलाफ जो जिहाद हुआ। फिर जाहिर बात है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो फसाद हुआ, वो शहादतें क्या थी? उस दीन के निजाम को कायम रखने के लिए, इंटैक्ट रहे, दुश्मन उसके अंदर रखने डालने में कामयाब ना हो जाए। अब तीसरा दौर वो आ रहा है कि जबकि दाखिली तौर पर उस निजाम खिलाफत के अंदर जवाल शुरू हो रहा है। इस जवाल को रोकने के लिए कि वो अपनी असल जो खिलाफत का निजाम अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है उसकी बुनियाद पर कायम रहे, लिहाजा हम रेजिस्ट करेंगे इस तब्दीली को और मैदान में आकर मुकाबला करें। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब इन दोनों में एक इख्तिलाफ हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय ये थी कि ये मक्का है, ये अल्लाह का घर है, ये हरम है और यहाँ के लोग बहुत से बुरे असरात से अभी तक बचे हुए हैं, पाक है, लिहाजा हमें यहाँ रहना चाहिए। इसको नकस बनाकर, जाहिर बात है उसी मक्के से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की थी, वहीं से वो फैल कर जो है एक अजीम इनकलाब की शक्ल उसने इख्तियार की थी, एक अजीम ममलकत जो है हुजूर छोड़कर गए थे। तो हमें मक्के में रहकर ही अपनी तहरीक शुरू करनी चाहिए। लेकिन उधर हजरत अली के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से। कूफा चूंकि हजरत हुसैन के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से, क्योंकि कूफे को हजरत अली ने दारुल खिलाफा बना लिया था और वहां समझा जाता था कि हजरत अली के हमदर्द और हजरत शियान अली जिन्हें हम कहे, उनके साथी, हम ख्याल ये लोग हैं कसरत के साथ। और वहां से अब खुतूत का तांता शुरू हो गया, आप यहाँ आइए, हम बेताब हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे, ताकि ये जो कैसर और किसरा की सुन्नत शुरू हो रही है इसको रोका जा सके। वो तांता बना हुआ है खुतूत का। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला कर लिया कि मैं कूफे जाऊंगा। हजरत जुबैर रोकते रह गए कि नहीं,
کوفیوں پر اعتماد نہ کی. یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں, جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے. ان پر اعتماد نہ کریں آپ. لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائیں. اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے, یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے, یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے. اب یہ افسوس ہے, اسے اللہ کی مشیت سمجھا جائے, اللہ کی مرضی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے. اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے, ہم تو نہیں سمجھ سکتے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے پر کہ میں کوفے جاؤں گا. اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے, حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کی. پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں, یہ نہیں, یہ تردد یہ نہیں, بلکہ یہ کہ فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے. اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا اللہ پر توکل کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں. سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی, لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت, عظیم شخصیت تھے. سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا ہیں, ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہیں. کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں. عباس کے بیٹے, ابو طالب کے بیٹے, عباس اور ابو طالب بھائی ہیں. تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا ایک بزرگ سمجھا رہا ہے. اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے, اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے, چچا زاد بھائی. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے. تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے, اور انہوں نے بڑی الہا و زاری کے ساتھ, بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی. حسین خدا کے لیے بعد آ جا, حسین خدا کے لیے بعد آ جا, حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جا. جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے, باز آ جاؤ. لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا, اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو. وہ گئے, وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی. اب ان کا خط آ گیا, یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے, اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے, باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں گے. لہذا یہاں پر ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں. اس کے بعد ہوا کیا, یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا, اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے تائب ہو گئے. لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے, اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی, ابھی تک بیعت پر قائم تھے, اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر دیا. گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل. وہ چھتوں پر چڑھ گئے, وہاں سے پتھراؤ کیا, اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں واپس یہاں سے. انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا, ڈرایا, بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا, اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا. ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہ گئے, اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیا. بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں, ان کو بھی قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا. اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آگے آیا, میں تو اب قتل ہو جاؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا, تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی. لوگوں نے, کوفیوں نے, الکوفی لا یوفی, کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو. اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا ہے, یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے. آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیں. جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے, لہذا واپس چلنا چاہیے. شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے, ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے, اب ہم اپنے کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان, شریف النفس انسان, کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دے. لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف. آگے بڑھتے چلے گئے, کربلا میں پہنچ گئے.
جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے. اس میں یہ بات ہے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے, اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہیں وہ کچھ اثر انداز ہو گئی. ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی, وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب. پھر دوسرے کو بھیجا عمرو ابن سعد. عمرو ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا. حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے, اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے, دور جو ہے ہٹا رہے تھے. ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے. پھر وہ فاتح ایران تھے, اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے. سعد جو ہے ان کا بیٹے, یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا. اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا, وہ بھی نرمی کرتا رہا, اس نے کوئی تشدد نہیں کیا. اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا. لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے, حملہ نہیں کر رہا, قتل نہیں کر رہا, بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے, نہ کوفے کی طرف جائیے, بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں, یزید سے اپنا معاملہ کر لیں. اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے, میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا, میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو, یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو. لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے, اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر نے پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں, جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا, اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے, ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا, تم نے مجھے بلایا تھا. اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود. وہ ایک تھیلا جس میں کے خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھی. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی. کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو, اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب پھوڑ دیں گے, ہماری شامت آ جائے گی. لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے. یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کو, اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہانہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد, یہ نوٹ کر لیجئے, 72 آدمی تھے کل, جس کو کہہ لے لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ. ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ, وہ بڑی بہادری سے لڑے, بڑی بہادری سے لڑے, ایک ایک نے لڑ کر جان دی. بہت سو کو بہتا ہے, یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, قتل کر بھی رہے تھے, قتل ہو بھی رہے تھے, ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے, شہید ہو رہے تھے. 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید. باقی سب مرد, تمام مرد, سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں, وہ بیمار تھے, وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, وہ بچ گئے صرف. اچھا, حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری. کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال, اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ, حضرت حسین شہید کر. اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو لگا دی. یہاں نقطہ سمجھ لیجیے, آج کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر, وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں, اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی, ہمیں کون بچائے گا؟ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر تو وہ دشمنی کے انداز میں بات ہوتی تو خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہوتی, لیکن نہیں, کسی نے, ظاہر بات ہے کہ خان وعدہ نبوت کی کسی خاتون کی بے حرمتی نہیں کی, قطعاً نہیں کی, قطعاً نہیں کی, قطعاً نہیں کی. لیکن خیمے جانا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے, سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے. یہ عظیم سانحہ کربلا ہے. اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں, مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف ہیں.
ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتول کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو خواب کے ذریعے مل رہا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل تو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے۔ حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا ہے کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول ٹوٹ رہے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت کو حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں کی حملہ کرتے، ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی، جو سے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم۔ اور ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے، پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مختی ختم کار، اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے، اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا۔ آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکیں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی، ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو معصوم کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، کوئی معصوم نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی،
9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی. بنو امیہ ختم نہیں کر سکے. سن 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی. اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہے وہ بھی ان کے تحت آ گئے. تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا. حدیث کے الفاظ ہے ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان. یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے. یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے. اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر، اس کو ہم روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرما دے. لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا. اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے مدیت کی. وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے. اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھے اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ. کوئی خیال نہ کیجیے، اس کے فکر نہ کیجیے کہ حالات ادھر ہے یا ادھر ہے، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ہے. کوئی فکر نہ کیجیے. سب ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دینا یہ سب سے بڑی کامیابی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، وہ تو زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقے سے. حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا. حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا. کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکے، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے، ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے اور رحمت ہے. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اللہم ربنا اجعلنا